बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। कल वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी तफसील से जो सिविल सर्विस है उसकी रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन हुई और अप्रूवल हुई। प्राइम मिनिस्टर के लिए और हमारी हुकूमत के लिए जो निज़ाम हुकूमत है उसको बेहतर करना जो है वो हमारी अवली तरजीह है। और जहां मईशत को बेहतर किया जा रहा है वहां पे निज़ाम हुकूमत की तरफ मुकम्मल तवज्जो है। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक काबीना की कमेटी बनाई है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर, अदाराती रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसका मैं उसको हेड कर रहा हूं। तो इसके लिए हम तकरीबन हर हफ्ते मिलते हैं और उसका मकसद ये है कि हुकूमत का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए और आवाम के लिए आसानियां पैदा की जाए। उसके कई हिस्से हैं जिसमें अदारों की कारकर्दगी को बेहतर करना, अदारों के अंदरूनी निज़ाम जो है उसको बेहतर करना, लेकिन उसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जुज़्व है वो है कि जो हमारी सरकारी मुलाजिम है, सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़्व है। तो आज आपके सामने मैं वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो हमारी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डायरेक्शन में की हैं उनकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा और बाद में मैं आपको उसकी तफसीलात डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म के 6 हिस्से हैं जिनके ऊपर कल फैसले हुए। पहला हिस्सा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी प्रमोशन कैसे होगी, उसमें तब्दीलियां की गई। दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज के जो सरकारी मुलाजमीन हैं कि उनको रिटायर करने के कौन कौन से अख्तियारात होंगे और कैसे और किन मौके पे होंगे। उसके बाद जो हमारे बड़ी देर से एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स चले आ रहे हैं उनमें तरमीम की गई हैं ताकि जो डिसिप्लिन है सरकारी मुलाजमीन का वो बेहतर हो जाए। उसके बाद जो एमपी स्केल है, यानी कि जो सरकारी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 to 22, उसके अलावा जो सरकार में भर्तियां होती हैं एमपी स्केल में, उसकी पॉलिसी क्या है। उसके बाद जो चंद सर्विसेज हैं जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, उनकी रोटेशन जो है सूबों में जाना और सूबों से आना और बाकी वो रोटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और ये बड़ी अहम है, मैं उसके रीजन आपको बताऊंगा। और फिर ये कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी जो स्ट्रेंथ है और कितने लोग उसमें होना चाहिए उसको कम किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात पर करूंगा कि जो प्रमोशन के बारे में फैसले किए गए हैं, और ऑब्वियसली इस मामले में जितने भी लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं सारे मुल्क में, उनका इंटरेस्ट है कि ये पॉलिसी जो है वो क्या बन रही है। सो पहली दफा बड़ी कैटेगोरिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटीज जो हैं उनको डिफाइन कर दिया गया। कई चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। दूसरा ये कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में कोई रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन नैब में या एफआईए में पेंडिंग है तो वो फौरी तौर वो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, डिफर किया जाएगा जब तक एक इंक्वायरी का फैसला नहीं आता। तीसरा ये कि जहां पर कुछ केसेस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ 3 साल से ज्यादा अरसा से ज़ेर अल्तवा है और जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनको अब इजाजत प्रमोशन बोर्ड जो है वो 3 साल के अरसे के बाद उसकी जो प्रमोशन है वो कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद प्रमोशन का जो
جو مختلف چیزوں کا جو جزویات ہیں پروموشن کی، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سالانہ رپورٹس ہوں گی ان کا 40% حصہ ہوگا پروموشن میں، جو ٹریننگ کریں گے سرکاری ملازمین ان کا 30% حصہ ہوگا، اور جو ایویلویشن بورڈ جو کہ بورڈ انٹرویو کر رہا ہے اس کا 30% ہوگا۔ سو اس کے میں جو بورڈ ہے اس کو بلکہ زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ہر کسی کو اچھی رپورٹ مل جاتی، تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بورڈز کو 30% جو لیوے دیا گیا ہے پروموشن میں، اس سے ان کو زیادہ اتھارٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑے اہم ہے کہ سول سرونٹ کو ریٹائر کرنا جو ہے وقت سے پہلے، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے۔ مثلا ایف پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ BS-20 اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ کرے گا۔ 17 سے 19 سیکرٹری کے اختیارات ہوں گے، اور 16 اور اس سے بلو کے جو سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں گے۔ اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں، تاکہ ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، بیشتر تو کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی۔ جن کی 3 رپورٹس، اینول رپورٹس جو ہوتی ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا، کہ بھئی آپ کی لگاتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ 21 تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں، لیکن 3 دفعہ پروموشن بورڈ ہوا اور ان کی پروموشن نہیں ہوئی، اور پروموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے، اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا پلی بارگین کر لی، اور اس کے بعد نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ریٹرن کرے گا تو اس کے وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ریٹائرمنٹ کا، اور یا کوئی ایسا اس کا کردار میں کمزوری ہو یا خرابی ہو جو کہ یہ سارے چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو اسکروٹنائز کر کے دیکھ کے، تاکہ سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیاں ہیں ان کی چھانٹی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایفیشنسی اور ڈسپلن رول، جن کے تحت جو آپ سمجھ رہے ہیں ضابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپلن رولز کا، اس کے تحت ساری اس کو END رولز کہتے ہیں۔ جو END رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی انکوائریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا ہے کہ ڈیلے نہ ہو۔ اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ افسر ہوتا تھا اور ایک اتھارٹی ہوتا تھا، یعنی کہ آتھرائزڈ افسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر پینلٹی لگانے کے لیے اتھارٹی کے پاس، یعنی کہ جو مجاز افسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آتھرائزڈ افسر کا جو ٹیئر ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تعین بھی کیا گیا، ٹائم لائنز بھی دی گئی۔ اگر کسی کو کوئی چارج، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو 14 دن میں اس کا جواب دینا ہوگا،
اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کو 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ سالہ سال تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایسے نہیں ہوگا. 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. اور جس نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے، جو اتھارٹی ہے، جو مجاز افسر ہے، وہ 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ. اگر آپ اس سارے کا حساب لگائیں تو 60 اور 30 90 اور 15 تو 105 دنوں میں انکوائری کی شروع ہونے سے آخری فیصلہ ہونے تک وہ ساری چیزیں ہو جائیں. اس دفعہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پلی بارگین کرنے والا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر چارج لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ اپنا تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کے بعد مزے کر رہا ہے، وہ نہیں ہوگا. اب اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور انکوائری ہو کے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تاکہ انصاف ہو، آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اتھارٹی جو ہے جس نے آخری فیصلہ کرنا ہے رکھنے کا یا نہیں رکھنے کا، وہ ان کو موقع دے گا کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوں اور جس کو پرسنل ہیئرنگ کہتے ہیں اس کا موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف ملٹیپل چارجز ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے برا، یہ بھی برا کیا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 6 انکوائریاں اکٹھی شروع ہو جاتی. اب وہ ایک انکوائری میں ساری چیزیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی. وہ 6 انکوائریوں کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ لیٹ ہو جاتا تھا، ڈیلے ہو جاتا تھا. اب کلب ہو جائے گا اور کلب کر کے ایک افسر جو ہے اس کو. اور جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز ہیں جو صوبوں میں نوکری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو چیف سیکرٹری ان کے خلاف انکوائری شروع کرتا تھا. لیکن اگر چیف سیکرٹری نہیں کرتا اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی کر سکتی ہے. پھر ایم پی اسکیل پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی. جو ایم پی اسکیل پالیسی ہے اس کے بھی مختلف جزویات ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور ویسے پتہ بھی کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا بندہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اچھا ہے تو ہم ان کو لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے ایم پی اسکیل میں وہ 2 سال سے 3 سال کا کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کو 3 سال سے آگے ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک روٹیشن پالیسی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ شاید عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن سول سروسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2 ایسی سروسز ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس، جو کہ وفاق میں بھی نوکری کر سکتے ہیں اور صوبوں میں بھی نوکری کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو تھے وہ 10 سال، 15 سال، 20 سال ایک ہی صوبے میں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ وفاق میں تو بڑے کم لوگ آتے تھے. تو اب ایک روٹیشن پالیسی بنائی گئی کہ جو صوبے میں کہیں جائے گا اس کے ٹائم مقرر کیے گئے ہیں اور وہ سارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں جو ہے وہ نوکری ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کی جا سکے گی اور وفاق میں بھی آ کے نوکری کرنی لازمی ہوگی. اس کی لمٹ ہے جی پہلے شروع میں 3 سال کی ایلوکیشن ہوگی اور 2 سال کے لیے ہارڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں جو مشکل جگہ پہ وہاں جانا پڑے گا. اور کوئی بھی افسر کسی بھی صوبے میں 10 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. جب 10 سال مکمل ہوں گے
تو اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور جو پروموشن ہے وہ روٹیشن پالیسی سے لنک کر دی گئی ہے. اگر کوئی افسر جو ہے وہ روٹیٹ نہیں ہوتا یا کسی صوبے میں بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ پروموشن جو ہے وہ گریڈ 21 میں پروموشن جو ہے نہیں ہوگی. اور یہ پالیسی 1 جنوری 2021 سے لاگو کر دی گئی ہے. اس کے بعد جو آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو اسٹرینتھ ہے، کارڈر اسٹرینتھ ہے، اس کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ اور سروسز جو ہیں ان کو بھی موقع ملے مختلف نوکریوں کا. تو یہ جو مختلف ہم نے اقدامات وفاقی کابینہ نے کل منظور کیے ہیں، ان کا تعلق سرکاری ملازمین کی نوکری کی شرائط جو ہیں اور ڈسپلن اور ان چیزوں کے بارے میں ہے، روٹیشن کے بارے میں ہے. لیکن یہ بڑی کی چیزیں کیونکہ حکومت کا سارا نظام جو ہے ان کے کارندوں کے مطابق چلتا ہے، اور اگر کارندوں کے بارے میں پالیسی درست نہیں ہوگی تو اس کا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جو ہماری کیبنٹ کمیٹی ہے اور انسٹیٹیوشن ریفارم، ہم ہر ہفتے ملتے ہیں اور آئندہ سے میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بریف بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نظام حکومت جس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اس کو درست کر رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ذاتی اس میں دلچسپی بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو کام ہوا ہے اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن پرائم منسٹر صاحب کی خود اور پرائم منسٹر کے دفتر کی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی. یہ ذرا ڈسٹریبیوٹ کر دیں جی. اس کرائیٹیریا کے مطابق آپ نے حکومت نے کوئی ورک آؤٹ کر دیا ہے کہ اس میں کتنے لوگ اس زمرے میں یعنی جو آ رہے ہیں ان کی کوئی تعداد بتائیں گے یہ جو، اور پھر اس کے بعد کوئی نئے لوگوں کی تعداد کو بھرتی کریں گے یا لوگ فارغ ہو جائیں گے؟ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ عمومی طور پہ کی گئی، یعنی کہ ڈسپلن اگر کسی کے پاس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے تو وہ 105 دنوں میں مکمل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سالہ سال لٹکی رہے. لیکن اگر کوئی پروموشن ہونی ہے تو ان کو وفاق میں بھی نوکری کرنی پڑے گی اور صوبوں میں بھی کرنی پڑے گی. اگر کوئی اور ایسا معاملہ آتا ہے، ایم پی اسکیل ہے، اس کی پروموشن کے سو یہ سارے جو ہے نا نظامت کار جو ہے سرکاری ملازمت کا، اس کے بارے میں انڈیویجولس کے بارے میں ڈیٹا میرے پاس اس وقت نہیں. سر یہ بتائیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کے حوالے سے مختلف جمہوریاں چلتی ہیں، کیا اس بارے میں بھی آپ کی کمیٹی کوئی سفارشات تیار کرے گی؟ اور دوسرا جو پینشن ختم کرنے کی، اور یہ دونوں پوائنٹس میں جو ٹائم کو پینشن ختم کرنے کے حوالے سے بھی پرپوزل ہے. اسی میں ایڈ کر دیجیے گا کہ پشاور کی جو انتظامیات ہے اس کے جو نئے اساتذہ کو بھرتی کیا گیا ان کو بھی پینشن ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے. اس میں کوئی صداقت ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں جی، دو الگ چیزیں ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں ایسا کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، بلکہ کم کرنے کے بجائے ایک تجویز مختلف جگہ سے یہ بھی آئی تھی کہ ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے اور اس کو 65 تک کر دیا جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ کی جو ہے نا لائف ایکسپیکٹنسی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے میڈیکسن کی وجہ سے. لیکن ابھی اس قسم کا کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. جہاں تک پینشن کا تعلق ہے، جو ابھی تک پینشنیبل سروسز ہیں ان کو پینشن ملے گی، لیکن حالت یہ بنتی جا رہی ہے کہ پینشن کا جو بوجھ ہے بجٹ پہ وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب وہ تقریباً ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے. تو اس لیے یہ ضرور سکیمز زیر غور ہیں کہ پینشن ریفارمز کیا کی جا سکتی ہیں، کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت پینشن کا جو معاملہ ہے، اور جامعات کی آپ نے بات کی، جو نئے لوگ ریکروٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے، مجھے اس کی ایگزیکٹ تفصیل تو نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے
کہ جامعہ پشاور نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جو نئے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں ان کو پینشن فنڈ یا کوئی نئی پینشن اسکیم کے تحت رکھا جائے گا، پرانی پینشن اسکیم کے تحت نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ احتیاط کسی بھی افسر کی ترقی کا اس کی کارکردگی کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس کی احتیاط۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو وہ ٹھیک ہو کے اس کی ایز کرنی ہوگا، بورڈ کو اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن احتیاط جان بوجھ کر خراب بھی کر دی جاتی ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھا جائے گا سر؟ دیکھیں جی، جو تو کارروائی کرنے کے پروگرام جو بات اپروو کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر لگاتار 3 ACR کسی افسر کی اگر خراب آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ، اور وہ obviously 3 ACR ایک افسر کی طرف سے بھی لکھی جا سکتی ہیں، ایک سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور پھر اس کا اپیل پروسیس بھی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورا ایک سروسز ٹریبیونل ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کام بھی نہ کرے اور اس کو ریٹائر کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو۔ اب جو ہے وہ پورا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر 3 ACR خراب ہوں گی تو پھر ریٹائر کیا جا سکتا ہے، اگر پلی بارگین کیا ریٹائر کیا جا سکتا ہے، اگر والنٹری ریٹرن کی یعنی کہ خود پیسے واپس کر دیے جو کرپشن کا الزام ہے تو ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ آپ سمجھیں کہ ایسے لوگوں کی چھانٹی کرنے کی ضرورت جہاں محسوس ہوتی ہے کارکردگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اپرچونٹی جو ہے ان قوانین نے دی ہے۔ تعلیم کے بارے میں بھی اگر پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو پیسے واپس کر دیں، پیسے واپس کرنے کے بعد بھی اس کی انکوائری ہو، اس انکوائری میں اگر وہ مجرم بردا رہ جاتا ہے تو پھر وہ قابل سزا بھی ہوگا، قابل سزا ہوگا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس بات پہ پیسے واپس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، پیسے واپس لے لیجیے، تو پھر انکوائری کیوں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ جو شخص کرپشن کرتا ہے اور اس کو تسلیم کر کے پیسے جو ہیں وہ واپس کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی عام معافی مل جائے، بلکہ ایک لحاظ سے جس نے اپنی غلطی کو، گناہ کو تسلیم کیا پر اس کی سزا تو ہونی چاہیے۔ جی جی، اس وقت میں نے تو آپ کو پالیسی بتائی ہے، اس وقت میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح کی ڈسکشن جاری ہے۔ اس وقت جو سرکاری ملازمت کا جو سینٹرل ملازمت کا امتحان ہوتا ہے وہ ایک جنرل امتحان ہوتا ہے، اور اس جنرل امتحان میں جو ٹاپ پوزیشنز میں آتے ہیں ان کو ان کی فرسٹ چوائس ملتی ہے اور پھر سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ ایک تجویز کچھ بڑی دیر سے لوگ دے رہے ہیں کہ اس کو جرنلسٹ کارڈر بن جاتا ہے، یعنی کہ سارے لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں، بلکہ ہونا چاہیے اسپیشلائزڈ، کہ جی فورن سروس جو ہے اس کے لیے اگر کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈگری کی ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس ملنی چاہیے اور اس کا ایک الگ امتحان ہونا چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں زیر غور ہیں، لیکن ابھی تک جو امتحان کا پرانا نظام ہے وہی چلے گا، ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سر یہ ایجوکیشن سے متعلق بتائیے جو سیشن بڑھانے کے حوالے سے تجاویز آپ نے دی تھی، اردو میں کیا رپورٹ آیا، کیا سیشن بڑھایا جائے گا؟ اگر سیشن بڑھاتے ہیں تو بچوں کے جو فوری امتحانات درمیان میں سے کٹ کیے گئے تھے کورونا کے جب اسکول بند کیے گئے تو ان کو تیاری کے لیے فیس ٹو فیس ایجوکیشن کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں بھی ایک بچے کی جو ہے وہ خودکشی کے اس کا واقعہ آیا، تو اس طرح کے بچوں کے معاملات جو ہے نمل کا پروٹیسٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت تکلیف کا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں کرونا کی وجہ سے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ بڑا اثر پڑا ہے، بڑا حرج ہوا ہے ان کا۔
اب ہم نے یہ ایک تجویز یہ دی ہے اور جو کہ جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ اب بجائے مارچ اپریل کے وہ اب مئی جون میں ہوں گے. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کلاسوں کے بچے جو ہیں وہ اپنا کورس ورک مکمل کر سکیں اور امتحان کی تیاری کر سکیں. اسی طرح اب جو باقی بچے ہیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو نیا ایکڈیمک ایئر ہے تعلیمی سال وہ اس سال اگست سے شروع ہوگا کیونکہ جو موقع مل جائے باقی بچوں کو کہ وہ اپنا کورس ورک جو ہے اس کو مکمل کر سکیں اور گرمیوں کی چھٹیاں کچھ حد تک کم کر دی جائیں تاکہ کورس ورک مکمل ہو سکے اور یہ جو ایک نقصان ہوا ہے تعلیم کا اس نقصان کا ازالہ کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں جو یہ فیصلے جو ہے وہ کیے. اب اگلے سال اگر اس سال اگست میں تعلیمی سال مکمل شروع ہوتا ہے تو میری تو خواہش یہ ہے کہ اب یہ ایک روٹین ہونی چاہیے کہ تعلیمی سال جو ہے وہ ہمیشہ اگست میں شروع ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس سال آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس سال جو یکساں تعلیمی نصاب ہے وہ بھی اس سال کے تعلیمی سال سے شروع کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت پیش رفت ہوئی ہے. 3 صوبوں بلوچستان اور اپنا 3 صوبوں میں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. کتابیں بھی اس کی ماڈل ٹیکسٹ بکس بن گئی ہیں اور ان پہ وہ بھی ہو رہا ہے. پرائیویٹ سکولز چاہیں تو اپنی پرائیویٹ کتابیں پبلشر سے بھی لے سکتے ہیں پرووائڈڈ یہ کہ اس کا ایک NOC ہوگا. تو بڑی پیش رفت ہوئی ہے یکساں تعلیمی نصاب میں. اس لیے بہت سارے معاملات تعلیم کے جو ہیں وہ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں لیکن ان کو کور کرنے کے لیے ہم ایکڈیمک سال اور امتحانات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ سکول میں سر جو کرپشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ آج بھی میرے پاس اسی موبائل میں پکس موجود ہیں جہاں کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جا کر سکول میں جھاڑو دیتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو اسکول میں جو بچی جاتا ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور اگر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی کام دیتا ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ ان کو جھاڑو دلوا رہے ہیں یہ وہ تو یہ نہیں ہوگا اور آپ ہمیں تفصیلات بتائیں ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. ایک منٹ سوال یہ ہے کہ ابھی جو 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جتنے بھی پریکٹیکل سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آن لائن پڑھایا گیا ہے لیکن ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس چیز سے بھی کچھ سمجھ نہیں کیونکہ لیکچر میں اتنے واضح طریقے سے نہیں بتا پاتے جس طرح کلاس میں ٹیچرز ان کو سمجھا سکتی ہیں. اب کیونکہ اسٹینڈرڈس ہو رہے ہیں بچوں کے لیکن مینٹلی طور پہ بچے بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کو. ٹھیک ہے بچے یقیناً اس بات پہ پریشان ہیں کہ آن لائن جو تعلیم ہے وہ اس میں بڑی کمی رہ جاتی ہے. اسی لیے ہم نے جو امتحان ہیں ان کو آگے کیا ہے 2 مہینے آگے کر دیا ہے. 2 مہینے آگے کرنے کا اور وہ اسکول اور کالج کھل گئے ہیں اور آگے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم ملے گا اس میں کورس کور کر لیں. اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں وہ پہلی کو کھل رہی ہیں اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے بچے جو ہیں ان کو بھی وقت مل جائے اپنا کورس کور کرنے کا. تو اس لیے انتہائی کو باقی جو فیصلہ ہے امتحان کا وہ تو یونیورسٹیز اور انڈیویجول بورڈ جو ہیں وہ لیں گے. وہ ہم نے سینٹرل فیصلہ نہیں ہے وہ صوبے اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ لیں گے. دوسری طرف جو وائس چانسلرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی بند کمرے میں بیٹھ کے پالیسی بنائی گئی ہے. ان کے درمیان بھی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے نئی جس میں وائس چانسلر جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور چیئرمین نے صاف یہ کہا ہے کہ میں نے یہ پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے وائس چانسلرز کے لیے نہیں بنائی. تو اس پر آپ منسٹری بھی لے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں کہیں ہو سکتا ہے ایسے کہ کسی وائس چانسلر کا ایگریمنٹ نہ ہو لیکن چند چیزوں کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے نا.
ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو BA کا کورس ساری دنیا میں جس طرح ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوگا، اور ٹرمینل ڈگری جو ہے وہ BA کی ہوگی، اور یہ ساری دنیا میں اس طرح ہے. باقی پھر MPhil ہوگا، باقی چیزیں ہوں گی، وہ بھی ہوگا. PhD کے لیے بھی ایک سپریٹ حساب کتاب ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے اور جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی، اگر کوئی ایشو ہوا تو ہمارا منسٹری کا کام یہ ہے کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں. تو اگر HEC اور یونیورسٹی یا کسی جگہ پہ کوئی ایشو اٹھتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ریزالو کریں گے. جی پروفیسر شوکت صاحب. جی شکر محمود صاحب، یہ آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں، اس میں ڈیلی ویجز ٹیچر ہیں جو 15,000 پہ رکھے ہیں، سویپر ان سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں. تو آپ ڈیلی ویجز جو ہے کم مزدوروں کو تنخواہ ملتی ہے، اس سے کم تنخواہ وہ لیتے ہیں، تو کیا آپ معیاری تعلیم دے رہے ہیں اپنے؟ دیکھیں جی، ڈیلی ویجز پہ ہم نے تو ہمارے آنے سے پہلے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں بے شمار ٹیچر جو ہے ان کو ڈیلی ویجز پہ رکھا گیا. ہم ان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے کیس پبلک سروس کمیشن کے پاس چلے گئے ہیں. اس میں میری اطلاع کے مطابق شاید کوئی اسٹے آرڈر بھی آیا ہوا ہے. پھر ایک کیبنٹ کی کمیٹی ہے، لا منسٹر جو ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ہماری تو انتہائی کوشش ہے کہ ڈیلی ویجز کو، اور ان دا مین ٹائم تنخواہیں مل رہی ہیں، ہماری انتہائی کوشش ہے کہ ان کے ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس سول سروس ریفارم کے بارے میں. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو ویری مچ.